अंबर, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? अंबर ने आईने में अपनी सरापी का आखिरी बार जायजा लिया और गहरा सांस लेकर मुड़ी। उसके सुर्ख अरों से जोड़े के भारी कामदानी से एक हल्की सी आवाज उभरी। सामने उसकी बेहतरीन दोस्त सबा खड़ी थी, जिसके चेहरे पे उस वक्त फिक्र और हैरत के मिले जुले तासुरात थी। सबा, मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये फैसला जज्बाती होकर किया है? अमर ने बहुत ही धीमे लेकिन पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। याद रखो, अफान हैदर कोई आम लड़का नहीं है। पूरे शहर में उसके खानदान का नाम है, उसका रोब है। और तुम एक सीधी सादी लड़की हो जिसने हमेशा अपनी छोटी सी दुनिया में रहना सीखा है। मुझे बस डर लग रहा है कि कहीं तुम उस बड़े घर की चमक धमक में खो न जाओ। सबा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अंबर के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। चमक धमक से मुझे कोई गर्ज नहीं सबा। तुम जानती हो मैंने अफान को क्यों चुना? क्योंकि उसने मुझे वो एहसास दिया जो आज तक किसी ने ही नहीं दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए जो सच्चाई है वो किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उस पर अंधा यकीन करती हूँ। अंधा यकीन हमेशा इंसान को ले डूबता है अंबर, सबा ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन फिर अंबर का उतरा हुआ चेहरा देखकर अपनी बात बदल ली। खैर, अब तो निकाह हो चुका है। अब तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छा करे। चलो अब बाहर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाहर हॉल में शोर गुल था, लेकिन अंबर के कानों में सिर्फ अफान के वो अल्फाज गूंज रही थी जो उसने निकाह से पहले कही थी। अंबर, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। उसे लगा जैसे वो दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की है। रुखसती के वक्त जब अंबर अपने छोटे से घर से निकल रही थी तो उसका दिल भर आया। उसके भाई और भाभी ने उसे ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। गाड़ी में बैठते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़ के अपने उस घर को देखा जहां उसका बचपन गुजरा था, और फिर अफान की तरफ देखा जो ड्राइविंग सीट पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। अफान, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, अंबर ने आहिस्ता से पूछा। अफान चौंका और एक मस्नूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाते हुए बोला, नहीं तो बस जरा थकन हो गई है। आज का दिन काफी मसरूफ रहा ना। हाँ, वो तो है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, अंबर ने मासूमियत से कहा। अफान ने उसकी तरफ एक अजीब सी नजर से देखा, ऐसी नजर जिसमें ना तो मोहब्बत थी और ना ही कोई तड़प, बल्कि एक अजीब सी सर्द महरी थी। लेकिन अंबर उस वक्त अपनी खुशी के नशे में इतनी चोर थी कि वह सर्द महरी को पहचान ही ना सकी। हवेली पहुंचने पर अंबर का इस्तकबाल बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। अफान की मां नुसरत बेगम और उसकी बहन अलीज़ा दरवाजे पर ही मौजूद थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें तो थी, लेकिन वो मुस्कुराहटें अंबर को कुछ अजीब सी लगी। आओ बेटी, अंदर आओ, आज से ये तुम्हारा घर है, नुसरत बेगम ने अंबर के सिर पे हाथ रखते हुए कहा। जी शुक्रिया, अंबर ने शर्माते हुए जवाब दिया। अलीज़ा, अंबर को उसके कमरे में ले जाओ। अफान, तुम भी ज़रा मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नुसरत बेगम का लहजा अचानक बदल गया। वो अब एक सास के रोबदार लहजे में बात कर रही थी। अंबर जब अलीज़ा के साथ ऊपर जा रही थी तो उसे महसूस हुआ कि घर के नौकर चाकर भी उसे अजीब नज़र से देख रहे हैं, जैसे वो कोई दुल्हन नहीं बल्कि कोई तमाशा हो। खैर, उसने इन बातों को नज़रअंदाज किया और कमरे में आ गई। कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरती से सजा हुआ था, लेकिन वहां की फिजा में एक बोझलपन था। थोड़ी ही देर गुजरी जब अफान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें और इसका हर अंदाज से मोहब्बत झलक रही थी, और इसके पास आया और इसका हाथ थाम लिया। चांदनी रात में वो जिंदगी के नए सफर पर गामजन थे। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। उसे प्यास महसूस हुई। मेज पे रखा जग खाली था। उसने सोचा कि नीचे जाकर किचन से पानी ले आए। वो दबे कदमों सीढ़ियां उतर रही थी कि लाउंज से आती हुई आवाजों ने उसके कदम वहीं रोक दिए। वो अफान और इलीजा की आवाज थी। भाई, आप सच में कमाल है। मैं तो सोच रही थी कि आप इस लड़के के सामने कैसी एक्टिंग करेंगे, लेकिन आपने तो इसे वाकई यकीन दिला दिया कि आप इसके दीवाने हैं। अलीजा के कहके की आवाज गूंजी। अंबर का दिल जोर से धड़का। उसने दीवार की ओर से झांक कर देखा। अफान सोफे पर टेक लगाकर बैठा था और इसके चेहरे पर वो मकराना मुस्कुराहट थी जिसे देखकर अंबर के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अलीजा, तुम मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी समझती हो क्या? अफान का लहजा इतना जहरीला था कि अंबर को यकीन नहीं आया कि ये वही शख्स है जिसने चंद घंटे पहले उससे मोहब्बत की कस्में खाई थी। उस अंबर जैसी लड़कों को काबू करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसे लगा कि मैं इसकी सादगी पे मर मिटा हूँ, जबकि हकीकत में मुझे उसके बाप का वो गुरूर तोड़ना था
جو اس نے برسوں پہلے ہمارے خاندان کے سامنے دکھایا تھا۔ لیکن بھائی، اب آگے کیا؟ کب تک یہ ناٹک چلے گا؟ علیزہ نے پوچھا۔ عفان نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ زیادہ دن نہیں، بس کچھ دن سے یہ احساس دلاؤں گا کہ وہ اس گھر کی ملک ہے، اور پھر اسے اس کی اوقات یاد دلا کر اس حویلی سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کا نکاح تو ہو گیا، لیکن اسے بیوی کا وہ درجہ کبھی نہیں ملے گا جس کا یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ میرے بدلے کا صرف ایک مہرہ ہے، اور مہروں سے محبت نہیں کی جاتی، انہیں صرف استعمال کیا جاتا ہے۔ امبر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جاگتے وجود پر برف ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جس شخص کو اس نے اپنی کائنات مانا تھا، وہ دراصل اس کی تباہی کا منصوبہ کر کے بیٹھا تھا۔ وہی سیڑھیوں پر وہ بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں صبا کی باتیں گونجنے لگی۔ اندھا یقین ہمیشہ انسان کو لے ڈوبتا ہے امبر۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا بھاری عروسی دوپٹہ تھاما۔ اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اوپر جا کر عفان سے لڑتی، یا پھر اس ذلت کو قبول کر لیتی۔ لیکن امبر خوددار تھی، اسے اپنی تذلیل برداشت نہیں تھی۔ وہ اٹھی اور پیاس کو بھول کر واپس اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے پاس وقت کم تھا، اسے یہاں سے نکلنا تھا اس سے پہلے کہ عفان اوپر آتا اور اسے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں دوبارہ الجھانے کی کوشش کرتا۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر جلدی سے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا جو ساتھ لائی تھی۔ اس میں اپنی چند ضروری چیزیں رکھیں اور زیورات اتار کر میز پہ رکھ دیے۔ تم نے میری جذبات کا سودا کیا ہے عفان حیدر، میں تمہیں اپنی زندگی کا سودا نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے آئینے میں اپنی آنسوں سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر خود سے عہد کیا۔ وہ حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی، جہاں رات کے اس پہر خاموشی کا راج تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہر آہٹ پہ اسے لگتا کہ کوئی اسے پکڑ لے گا، لیکن شاید قسمت اس بار اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے حویلی کی حدود سے باہر نکل آئی۔ باہر سڑک پر گھپ اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس سڑک کے کنارے تیز تیز چلنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن اسے اتنا معلوم تھا کہ اسے عفان حیدر سے بہت دور جانا ہے۔ چلتے چلتے اس کے پیر تھک گئے، بھاری جوڑا اسے چلنے میں مشکل پیدا کر رہا تھا۔ اچانک ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے پیچھے سے چمکی۔ امبر ڈر کے سڑک کے ایک طرف ہو گئی، لیکن گاڑی اس کے بالکل قریب آ کے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ وہ حمزہ تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت شدید حیرت اور پریشانی تھی۔ آپ اس حال میں یہاں؟ حمزہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امبر کی ہمت جواب دے گی، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن صرف ہچکیاں ہی باہر نکل سکی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا۔ گھبرائے مت، آپ محفوظ ہیں، بتائیں کیا ہوا؟ امبر نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا، مجھے کہیں لے جائیں، بس یہاں سے دور لے جائیں۔ حمزہ نے بغیر کوئی سوال کیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور امبر کی سسکیاں گاڑی کے بند ماحول میں گونجنے لگی۔ وہ اس وقت کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ حمزہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا لال جوڑا جگہ جگہ سے مٹی میں اٹا ہوا تھا اور چہرے کا میک اپ آنسوؤں کے ساتھ مل کر بہہ چکا تھا۔ حمزہ ایک سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہوا ہے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر ایک پرسکون علاقے کی طرف مڑ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد حمزہ نے ایک چھوٹے سے لیکن صاف ستھرے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ ہم پہنچ گئے ہیں، یہ میرا گھر ہے، آپ یہاں خود کو محفوظ سمجھیں، حمزہ نے دھیمی لہجے میں کہا۔ امبر نے آنکھیں پونچھی اور باہر دیکھا۔ ایک سادہ سا لوہے کا گیٹ اور اس کے پیچھے چھوٹا سا صحن تھا۔ حمزہ نے گاڑی سے اتر کے دروازہ کھولا تو اندر سے ایک معمر خاتون جو حمزہ کی والدہ تھی باہر نکل آئی۔ حمزہ، اتنی دیر کہاں کر دی بیٹا؟ اور یہ کون ہے؟ زبیدہ بیگم نے حیرت سے امبر کے سرخ عروسی جوڑے کو دیکھا۔ امی، یہ امبر ہے، ان کے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں کہ یہ کچھ بتا سکیں، پلیز آپ انہیں اندر لے جائیں اور کچھ آرام دہ کپڑے دیں، میں آپ کو سب بعد میں بتاتا ہوں۔ حمزہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر التجا کی۔ زبیدہ بیگم ایک نرم دل خاتون تھی۔ انہوں نے بغیر کوئی دوسرا سوال کیے امبر کا ہاتھ تھاما اور اسے محبت سے اندر لے گئی۔ امبر کو ایسے لگا جیسے کسی جلتے ہوئے صحرا میں اسے ٹھنڈا سایہ مل گیا ہو۔ گھر کے اندر کی فضا بہت ہی سادہ اور اپنائیت بھری تھی۔ زبیدہ بیگم اسے ایک کمرے میں لے گئی اور اپنی بیٹی سارہ کے کچھ سادے سے کپڑے نکال کے دے دیے۔ بیٹی، تم پہلے یہ کپڑے پہن لو اور منہ ہاتھ دھو لو، پھر ہم اطمینان سے بات کریں گے۔ زبیدہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ امبر جب غسل خانے سے فارغ ہو کر باہر آئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے وجود سے وہ بوجھل پن تھوڑا کم ہوا ہے جو عفان کی حویلی میں اسے کچل رہا تھا۔
اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی لیکن اب ان میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے وہ سرخ جوڑائی کونے میں پھینک دیا جب اسے کسی کفن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ باہر صحن میں حمزہ اور اس کی ماں باتیں کر رہی تھی۔ امبر باہر آئی تو دونوں خاموش ہو گئی۔ بیٹی آؤ یہاں بیٹھو، زبیدہ بیگم نے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے یہ دودھ پیو، تمہیں توانائی کی ضرورت ہے۔ امبر نے خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ چند گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے ہمت جمع کی اور حمزہ کی طرف دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی۔ میں عفان حیدر کے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ حمزہ کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑا۔ عفان حیدر؟ وہ جو حیدر گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ہیں؟ امبر نے سر جھکا کر اسبات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے وہ ساری باتیں بتا دی جو اس نے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر سنی تھی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح عفان نے اسے محض ایک مہرہ سمجھ کے استعمال کیا اور کس طرح اس کے جذبات کا سودا کیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کی آواز کئی بار رند گئی، لیکن اب وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ کتنا ظالم انسان ہے، ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے اس طرح کھیلنا۔ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا جو وہاں سے نکل آئی۔ ایسے گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہے۔ حمزہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ امبر، عفان حیدر ایک طاقتور آدمی ہے، وہ آپ کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے کہ ایک لڑکی اسے چھوڑ کے بھاگ گئی ہے۔ وہ آپ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے گا۔ میں اب اس کے پاس کبھی واپس نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امبر نے سختی سے کہا۔ حمزہ، کیا ہم اسے یہاں رکھ سکتے ہیں؟ زبیدہ بیگم نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ امی میں بھی یہی سوچا ہوں، لیکن ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ عفان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اگر اسے پتہ چلا کہ امبر یہاں ہے تو وہ ہمارے لیے بھی مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، حمزہ نے عزم سے کہا۔ اگلے چند دن امبر کے لیے بہت ہی کٹھن تھے۔ وہ حمزہ کے گھر کے کونے میں دبی دبی رہتی۔ ہر آٹھ پہ اسے لگتا کہ عفان کے آدمی اسے لینے آ گئی ہے، لیکن حمزہ اور اس کی والدہ نے اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ وہاں ایک بوجھ ہے۔ حمزہ کی چھوٹی بہن سارہ بھی امبر سے بہت ہی جلد مانوس ہو گئی اور دونوں اکثر گھنٹوں باتیں کرتی۔ دوسری طرف عفان کی حویلی میں طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ کہاں گئی؟ ایک لڑکی میرے گھر سے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے غائب ہو گئی اور تم سب سو رہے تھے۔ عفان نے غصے سے میز پہ رکھا گلدان دیوار پہ دے مارا۔ نصرت بیگم اور علیزہ بھی پریشان کھڑی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ امبر میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی۔ بھائی ہمیں لگ رہا ہے کہ اس نے ہماری باتیں سن لی تھی، علیزہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ عفان نے اسے گھور کے دیکھا۔ سن لی تھی تو کیا ہوا، اسے یہاں رہنا تھا، وہ جائے گی کہاں؟ اس کا ہے ہی نہیں اس دنیا میں کوئی، اس کے بھائی کے سوا جو میرے قرضوں تلے دبا ہوا ہے۔ جاؤ اور جا کر اس کے بھائی کے گھر پہ پہرا بٹھاؤ، وہ جہاں بھی ہے اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، لیکن وہ میری انا کا مسئلہ بن گئی ہے۔ عفان کا غصہ اس کی طرف میں بدل رہا تھا، لیکن وہ اسے محبت کا نام دینے کو تیار نہیں تھا۔ اسے بس یہ دکھ تھا کہ اس کا شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور امبر نے حمزہ کے گھر میں اپنی ایک جگہ بنا لی۔ وہ زبیدہ بیگم کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور سارہ کو پڑھائی میں مدد دیتی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اس نے یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر حمزہ کو پتہ چلا تو شاید وہ اسے بوجھ سمجھنے لگے، لیکن زبیدہ بیگم کی تجزیہ نظروں سے یہ بات زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ ایک صبح جب امبر کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، اسے اچانک چکر آیا اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ زبیدہ بیگم فوراً اس کے پاس پہنچی۔ امبر کیا ہوا بیٹی، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ امبر نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن اس کا پیلا چہرہ سب کچھ بول رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے گئی۔ بیٹی تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ امبر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ امی میں ماں بننے والی ہوں۔ زبیدہ بیگم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے امبر کو گلے سے لگا لیا۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے بیٹی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ لیکن امی یہ بچہ عفان کا ہے، میں نہیں چاہتی اس بچے پر اس انسان کا سایہ بھی پڑے۔ میں کیسے اسے پالوں گی؟ میں تو خود دوسروں کے سہاروں پہ رہ رہی ہوں۔ امبر پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ تم دوسروں کے سہارے پر نہیں ہو، تم اس گھر کی بیٹی ہو اور یہ بچہ بھی اس گھر کا حصہ ہوگا۔ حمزہ سے ڈرو مت، وہ بہت ہی نیک لڑکا ہے، وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ شام کو جب حمزہ گھر آیا اور اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے امبر کو بلا کر بہت ہی اطمینان سے بات کی۔ امبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ ایک معصوم جان ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ آپ آرام سے یہاں رہیں، میں اس بچے کی تمام ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو اب اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ حمزہ کی باتوں نے امبر کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ وہ اب اپنی زندگی کے اس نئے مقصد کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔
اس نے حمزہ کے مشورے سے گھر پر ہی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تاکہ وہ کچھ پیسے کما سکے اور حمزہ پر مکمل بوجھ نہ بنے۔ مہینے گزرتے گئے اور امبر کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آتا گیا۔ وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی۔ حمزہ اکثر اس کے لیے کتابیں اور ضرورت کا سامان لا دیتا۔ دونوں کے درمیان ایک احترام کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حمزہ امبر کی ہمت دیکھ کر اکثر حیران ہوتا کہ کس طرح ایک لڑکی نے اتنے بڑے دھوکے کے بعد خود کو سنبھالا ہے۔ ادھر عفان حیدر نے امبر کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے جاسوس لگائے، امبر کے بھائی کو دھمکیاں دی، لیکن اسے امبر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس دوران حویلی کی رونقیں ماند پڑ چکی تھیں۔ نصرت بیگم بیمار رہنے لگی تھی اور علیزہ کی اپنی زندگی کے مسائل شروع ہو گئے تھے۔ عفان اکثر راتوں کو اکیلا بیٹھا امبر کے بارے میں سوچتا۔ اسے اس کا معصوم چہرہ اور اس کی باتیں یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا کہ یہ واقعی صرف انا کا مسئلہ تھا یا اسے سچ میں امبر سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا۔ ایک دن حمزہ نے امبر سے کہا، امبر، شہر میں ایک نئی نمائش لگ رہی ہے جہاں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں رکھی جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کڑھائی والے سوٹ تیار کیے ہیں وہ وہاں بھیجیں۔ اس سے آپ کو اچھی آمدنی بھی ہوگی اور آپ کے کام کی پہچان بھی۔ امبر پہلے تو ہچکچائی، لیکن حمزہ اور زبیدہ بیگم کے اصرار پر وہ مان گئی۔ اس نے دن رات ایک کر کے چند بہترین نمونے تیار کیے۔ حمزہ وہ نمائش میں لے گیا۔ اتفاق سے اس نمائش کا افتتاح عفان حیدر کو کرنا تھا۔ جب وہ سٹالز کا معائنہ کر رہا تھا، اس کی نظر ایک دوپٹے پہ پڑی جس پر بہت ہی نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ اس کا ڈیزائن اور کام کا انداز اسے بہت ہی شناسا لگا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جسے امبر اکثر اپنے گھر میں کیا کرتی تھی۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ عفان نے اسٹال کے نگران سے پوچھا۔ سر، یہ خاتون ہے جو گھر سے کام کرتی ہے۔ ان کا نام تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کا رابطہ نمبر ہمارے پاس ہے۔ عفان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے وہ نمبر نوٹ کر لیا۔ جب اس نے اپنے سیکرٹری سے اس نمبر کی تصویر نکالی تو اسے پتہ چلا کہ یہ نمبر کسی حمزہ نامی شخص کے نام پر رجسٹر ہے۔ عفان نے فوراً اپنے آدمیوں کو حمزہ کا پتہ لگانے کا حکم دیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ امبر کے بہت ہی قریب پہنچ گیا ہے۔ حمزہ کے گھر میں اس وقت خوشی کا سماں تھا۔ امبر کے کام کو بہت ہی سراہا گیا تھا اور اسے بڑے آرڈر ملے تھے۔ سارہ اور زبیدہ بیگم بہت ہی خوش تھی اور امبر کے چہرے پر بھی مدتوں بعد ایک سچی مسکراہٹ آئی تھی۔ امبر، دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کا کام سب کو پسند آئے گا۔ حمزہ نے مٹھائی کا ڈبہ میز پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی بدولت ہے حمزہ۔ اگر آپ مجھے سہارا نہ دیتی تو شاید میں آج کہیں سڑک پہ دم توڑ چکی ہوتی۔ امبر نے شکر گزاری سے کہا۔ حمزہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ اس کے دل میں امبر کے لیے جو جگہ بن چکی تھی وہ اس کا اظہار کر کے امبر کو دوبارہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امبر ابھی ایک گہرے صدمے سے گزر رہی ہے اور اسے ابھی صرف سکون کی ضرورت ہے۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، امبر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے اندر ایک نئی زندگی کی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ میرے بچے، میں تمہیں ایک ایسی دنیا دوں گی جہاں جھوٹ اور فریب نہیں ہوگا۔ میں تمہیں تمہارے باپ کے سائے سے بھی دور رکھوں گی۔ لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ طوفان ایک بار پھر اس کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ عفان حیدر کو حمزہ کا پتہ مل چکا تھا اور وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی امانت واپس لے سکے۔ اگلی صبح جب حمزہ کام پر جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر ایک کالی چمچماتی گاڑی کھڑی ہے۔ گاڑی سے عفان حیدر باہر نکلا۔ حمزہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ عفان حیدر، آپ یہاں؟ حمزہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ حمزہ، مجھے پتہ چلا کہ امبر یہاں ہے، اسے میرے حوالے کر دو اور میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ عفان کی آواز میں وہی پرانی تکبر تھا۔ امبر آپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں اسے آپ کے حوالے کر دوں۔ وہ میری پناہ میں ہے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ حمزہ نے دو ٹوک جواب دیا۔ وہ میری بیوی ہے، میرا اس پہ قانونی حق ہے۔ عفان چلایا۔ حق محبت سے جتایا جاتا ہے عفان، مکرانہ چالوں سے نہیں۔ آپ نے اپنا حق اسی دن کھو دیا تھا جب آپ نے اس کے جذبات کا سودا کیا تھا۔ اسی دوران امبر شور سن کے باہر آ گئی۔ عفان کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے حمزہ کے برابر میں آ کے کھڑے ہو کر عفان کی آنکھوں میں دیکھا۔ امبر، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عفان نے اسے دیکھ کر کہا۔ امبر ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں تلخی تھی۔ معاف؟ آپ مجھے معاف کریں گے؟ عفان حیدر، آپ کو تو شرم آنی چاہیے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ میں نے آپ کی وہ ساری باتیں سن لی تھی جو آپ اپنی بہن سے کہہ رہے تھے۔ میں وہ بے وقوف لڑکی نہیں رہی جو آپ کے جھوٹے عشق پہ مر مٹوں گی۔ عفان نے دیکھا کہ امبر بدل چکی ہے۔ اس کے لہجے میں اب وہ لرزش نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ امبر، دیکھو، میں بدل گیا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ عفان نے تھوڑا نرم ہونے کی کوشش کی۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور سن لیں،
اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ امبر نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ عفان کی نظر اس کے پیٹ پہ پڑی اور وہ ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، لیکن یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، یہ صرف میرا ہے۔ میں اسے آپ کے نام کی پہچان بھی نہیں دوں گی۔ عفان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے اپنے ہی جال میں اسے جکڑ لیا ہو۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ حمزہ نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور امبر کو اندر لے گیا۔ عفان اپنی گاڑی میں بیٹھا دیر تک حمزہ کے گھر کو دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ طاقت اور پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے ایک ایسی چیز کو کھو دیا تھا جب شاید اسے کبھی واپس نہیں مل سکتی تھی۔ گھر کے اندر امبر صوفے پر بیٹھ کر بری طرح ہانپ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اسے پانی پلایا۔ گھبراؤ مت بیٹی، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ امی، وہ دوبارہ آئے گا، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا، امبر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تو ہم یہاں سے چلی جائیں گی، حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ ایک دوسرے شہر میں رہتا ہے، ہم آج رات ہی وہاں نکل جائیں گے۔ عفان کو ہمارا سراغ نہیں ملے گا۔ عفان نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حمزہ کے لیے بے پناہ احترام اور شکریہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اسے یقین تھا کہ حمزہ کا ساتھ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا۔ اسی رات خاموشی سے انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسی منزل کی طرف جہاں امبر کو اپنی شناخت اور اپنے بچے کو ایک روشن مستقبل دینا تھا۔ عفان حیدر پیچھے رہ گیا تھا، اپنی حویلی، اپنی دولت اور اپنے ادھورے بدلے کے ساتھ، جبکہ امبر ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہی تھی جہاں سچائی اور سکون تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھی۔ امبر کا سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکا ہوا تھا اور اس کی بند آنکھوں کے سامنے اب بھی عفان کا وہ مکرانہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر امبر کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور وہ بار بار نیند میں کسمسا رہی تھی۔ امی، اسے تیز بخار ہو رہا ہے، حمزہ نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ زبیدہ بیگم نے امبر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ٹھنڈی آہ بھری۔ بخار تو ہونا ہی تھا بیٹا، اس بچی پر جو گزری ہے وہ کوئی پہاڑ سے کم نہیں ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ سہنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تم بس جلدی گھر پہنچو، اسے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس نئے محلے میں پہنچے جہاں حمزہ نے پہلے ایک مکان کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ ایک پرانا وضع کا محلہ تھا جہاں گلیاں تنگ تھیں لیکن لوگوں میں اپنائیت تھی۔ حمزہ نے گاڑی روکی اور اتر کر گیٹ کھولا۔ امبر کو سہارا دے کر اندر لے جایا گیا تو وہ نڈھال ہو کر صوفے پر گر گئی۔ سارا، جلدی سے گرم پانی لاؤ اور کچن میں دیکھو کچھ کھانے کو ہے یا نہیں، زبیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو ہدایت دی۔ سارا، جو بھی صرف 18 سال کی تھی، اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر تھوڑی گھبرا گئی، لیکن اس نے فوراً کچن کا رخ کیا۔ امبر کو کمرے میں لٹایا گیا جہاں کی دیواریں ابھی تک سیم زدہ تھیں اور وہاں ایک پرانی سی خوشبو برسی ہوئی تھی۔ امبر نے جب آنکھیں کھولی تو اسے اپنا آپ کسی اجنبی جگہ پر پا کر دوبارہ خوف محسوس ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ تم محفوظ ہو بیٹی، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں تمہیں کہیں نہیں ڈھونڈ سکے گا، زبیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ امبر کی نظریں چھت کے پنکھے پر جم گئی۔ وہ عفان حیدر، وہ مجھے مار دے گا، وہ کہتا ہے کہ میں صرف اس کا بدلہ لینے کا ایک ذریعہ ہوں۔ امی، میں نے تو اسے واقعی اللہ کا تحفہ سمجھا تھا، مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسی ہوگی؟ وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ غلطی تمہاری نہیں تھی امبر، غلطی اس کی تھی جس نے ایک پاک رشتے کو گندگی کی نظر کیا۔ اب تم نے بہت ہی ہمت نہیں ہارنی، اللہ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے تو وہ آگے کا راستہ بھی دکھائے گا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو امبر کی آنکھ کھلی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ اسے ابھی اٹھنا ہوگا۔ وہ اٹھی اور دھیرے سے کچن کی طرف گئی، وہاں سارا ناشتہ بنا رہی تھی۔ ارے امبر آپی، آپ کیوں اٹھ گئی؟ امی نے کہا تھا کہ آپ آرام کریں۔ سارے نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ نہیں سارا، میں ٹھیک ہوں، کب تک پڑی رہوں گی؟ امبر نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ بھی کچن میں آ گیا۔ وہ تیار ہو کر اپنی کلینک جانے والا تھا۔ صبح بخیر امبر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہتر ہے حمزہ، شکریہ، امبر نے نظر جھکا کر جواب دیا۔ اسے ابھی بھی حمزہ کے سامنے تھوڑی جھجک محسوس ہوتی تھی۔ دیکھیں امبر، میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ سب نیا ہے، لیکن اس محلے میں لوگ تھوڑے سے تجسس والے ہیں۔ میں نے محلے کے چوکیدار اور پڑوسیوں کو بتا دیا ہے کہ آپ میری دور کی بہن ہیں اور آپ کا شوہر دبئی میں ہوتا ہے، اس طرح آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، حمزہ نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ امبر نے سر ہلا دیا۔ اسے حمزہ کی یہ دور اندیشی اچھی لگی۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ سوچا ہے، میں اس کا بدلہ کیسے اتاروں گی؟ بدلہ لینے کی عادت عفان حیدر جیسے لوگوں کی ہوتی ہے امبر،
ہم تو بس اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ حمزہ نے مسکرا کر بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ ادھر عفان حیدر کی حویلی میں قیامت برپا تھی۔ عفان نے اپنے تمام باڈی گارڈز کو لائن میں کھڑا کر رکھا تھا اور ان پہ چیخ رہا تھا، وہ کہ پرندہ تو نہیں جو اڑ گئی؟ ایک جیتی جاگتی عورت اس گھر سے غائب ہو گئی اور تم لوگوں کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اس نے غصے سے ایک گارڈ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ نصرت بیگم دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عفان، بس کر دو، اس بیچارے کو تمہارے ظلم سے نجات مل گئی ہے، اب اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک بھاگنے والی عورت کا معاملہ ہے؟ عفان ان کی طرف مڑا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ میرا نکاح ہے، میری عزت ہے۔ اگر میں شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ عفان حیدر کی بیوی اسے چھوڑ کے بھاگ گئی ہے تو میری ساکھ کا کیا ہوگا؟ اور وہ گئی کہاں ہے؟ اس کے بھائی کو گھر کو میں نے پہلے ہی گھیرے میں لے لیا ہے، وہاں وہ نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسے لے گیا ہے۔ علیزہ نے ڈرتے ہوئے کہا، بھائی، مجھے شک ہے کہ وہ حمزہ، وہ جو ہمارا دور کا کزن ہے، وہ اس رات نمائش میں بھی اسے دیکھ رہا تھا، کیا پتہ وہ اسے لے گیا ہو۔ عفان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ حمزہ، وہ شرافت کا لبادہ اوڑھنے والا ڈاکٹر، اگر وہ اس کے پیچھے ہوا تو میں اسے ایسی موت دوں گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ عفان نے فوراً اپنے سب سے بھروسہ مند آدمی جبار کو بلایا۔ جبار، حمزہ کا پتہ نکالو، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں کام کرتا ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، مجھے ایک ایک پل کی خبر چاہیے۔ عنبر نے اب اس نئے گھر میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اسے سلائی کڑھائی کا مشورہ دیا تھا تاکہ اس کا ذہن مصروف رہے۔ عنبر پہلے اس کام میں ماہر تھی، لیکن اب اس نے ایک مقصد بنا لیا تھا۔ وہ سارا دن مشین پر بیٹھی رہتی اور نئے نئے ڈیزائن بناتی۔ ایک دن سارا نے ایک ڈیزائن دیکھا تو حیران رہ گئی۔ آپی، یہ کڑھائی تو بالکل ویسی ہے جو بڑے بڑے برانڈ کے کپڑوں پر ہوتی ہے، آپ تو کمال کرتی ہیں۔ عنبر مسکرائی، یہ وقت گزاری ہے سائرہ۔ نہیں آپی، اسے وقت گزاری نہ کہیں، میرا ایک دوست ایک بوتیک میں کام کرتا ہے، کیا میں اسے آپ کے یہ نمونے دکھاؤں؟ شاید وہ آپ کو کام دے دے۔ عنبر نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اجازت دے دی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تو تھی، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کا نام باہر نہ آ جائے۔ سارا نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کا اصلی نام کسی کو نہیں بتائے گی۔ اسی شام حمزہ جب گھر آیا تو وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عنبر ابھی تک کام میں مصروف ہے۔ عنبر، آپ خود کو اتنا تھکا کیوں رہی ہیں؟ ابھی آپ کی صحت کو آرام کی ضرورت ہے۔ عنبر نے مشین روکی اور حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ، مجھے سکون نہیں ملتا جب میں فارغ بیٹھی ہوتی ہوں تو مجھے وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ عفان کسی بھی وقت دروازہ توڑ کے اندر آ جائے گا۔ حمزہ اس کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، خوف کو اپنے اوپر طاری کریں گی تو وہ آپ کو کھا جائے گا۔ عفان حیدر ایک انسان ہے، خدا نہیں ہے، وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچ بھی گیا تو اسے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ عنبر نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسی مضبوطی تھی جو اس نے کبھی عفان میں نہیں دیکھی تھی۔ عفان کی آنکھوں میں صرف انا اور آگ تھی، لیکن حمزہ کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا۔ کچھ دن بعد سارا خوشی خوشی گھر آئی۔ آپی خوشخبری ہے، بوتیک والی باجی کو آپ کا کام پسند آیا ہے کہ انہوں نے فوراً 5 سوٹ کا آرڈر دے دیا ہے اور یہ ایڈوانس بھی بھیجا ہے۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی عنبر کے سامنے رکھ دی۔ عنبر کی آنکھوں میں چمک آ گئی، یہ اس کی اپنی کمائی تھی، اس کی اپنی محنت کا ثمر۔ اس نے وہ پیسے زبیدہ بیگم کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ یا کیا کر رہی ہو بیٹی، یہ تمہارے پیسے ہیں، زبیدہ بیگم نے حیرت سے کہا۔ نہیں امی، میں اس گھر میں بوجھ بن کے نہیں رہنا چاہتی، یہ گھر کے خرچ کے لیے ہے، عنبر نے ضد سے کہا۔ حمزہ یہ سب دروازے میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل عنبر کی خودداری دیکھ کر مزید موم ہو گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں عنبر کے لیے جذبات بدل رہے ہیں، لیکن وہ خود کو روکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عنبر ابھی ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے اور اسے ابھی صرف سکون کی ضرورت ہے۔ اسی دوران عفان حیدر کے آدمی حمزہ کے پرانے کلینک تک پہنچ گئے تھے۔ جبار نے عفان کو فون کیا، صاحب، حمزہ نے اپنا پرانا کلینک بند کر دیا ہے اور وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ شہر چھوڑ چکا ہے۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن کسی کو صحیح پتہ نہیں معلوم۔ عفان نے غصے سے فون دیوار پہ دے مارا، بھاگ گئے، سب کے سب مل کر مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جبار، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ لگے گا، مجھے وہ شہر چاہیے، ڈھونڈے اسے۔ عفان اب پاگلوں کی طرح عنبر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے عنبر سے محبت نہیں تھی، لیکن اسے اپنی ہار شکست برداشت نہیں تھی۔ وہ ایک شکاری تھا جس کا شکار اس کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ اس نے عنبر کے بھائی ارغمان کو بھی پولیس کے ذریعے اٹھوا لیا تھا۔ ارغمان ایک سیدھا سادہ کلرک تھا، اسے پولیس اسٹیشن کے اندھیرے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ عفان وہاں پہنچا تو ارغمان ڈر سے کانپ رہا تھا۔ بتاؤ ارغمان، تمہاری بہن کہاں ہے؟ عفان نے سکون سے سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پہ چھوڑا۔ عفان صاحب، مجھے خدا کی قسم نہیں معلوم، وہ اس رات کے بعد سے مجھ سے نہیں ملی، مجھے تو لگا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ خوش ہے۔ ارغمان روتے ہوئے بولا،
خوش؟ عفان ہنسا۔ تمہاری بہن نے مجھے ذلیل کیا ہے، وہ بھاگ گئی ہے، اور اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں تمہارے پورے خاندان کو جیل میں ڈلوا دوں گا۔ ارحمان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے عفان کو وہاں سے بھی ناکامی ملی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اسے یقین تھا کہ امبر کہیں نہ کہیں تو غلطی کرے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امبر کے کام کی شہرت بوتیک سے نکل کر بڑے حلقوں تک پہنچنے لگی۔ امبر اب گھر کے کاموں اور سلائی میں اتنی مصروف رہتی کہ اسے اپنی طبیعت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ایک دن اچانک اسے شدید چکر آیا اور وہ وہیں صحن میں گر گئی۔ زبیدہ بیگم اور سارہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ جب حمزہ گھر آیا تو اس نے امبر کا معائنہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ امی، کیا ہوا اسے؟ سارہ نے پریشانی سے پوچھا۔ حمزہ خاموشی سے امبر کی نبض چیک کرتا رہا، پھر اس نے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ امی، امبر امید سے ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ امبر جو اب تھوڑا ہوش میں آ چکی تھی، یہ سن کر جیسے ساکت رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بجلی سی گوندی۔ اس بچے کا باپ عفان حیدر تھا، وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، امبر نے چیخ کر کہا۔ حمزہ، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ ظلم کی نشانی ہے، میں اسے اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گی۔ وہ دیوانہ وار رونے لگی۔ زبیدہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ چپ ہو جاؤ بیٹی، ایسے نہیں کہتے، بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کا کیا قصور؟ یہ اللہ کی دین ہے۔ نہیں امی، یہ اس دشمنی کی فصل ہے جو عفان نے بوئی تھی۔ میں اس کی شکل دیکھوں گی تو مجھے عفان یاد آئے گا، مجھے یہ بوجھ نہیں اٹھانا۔ حمزے نے سختی سے امبر کا کندھا تھاما۔ امبر، ہوش میں آئے، یہ بچہ صرف اس کا نہیں، یہ آپ کا بھی ہے۔ کیا آپ اتنی کمزور ہیں کہ ایک معصوم جان کو اس کے باپ کے گناہوں کی سزا دیں گی؟ امبر نے حمزہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ کرب تھا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے حمزہ، وہ شخص اس بچے کو چھیننے آئے گا، وہ اسے بھی ایک مہرہ بنائے گا، میں اسے وہ زندگی نہیں دے سکتی، میں وعدہ کرتا ہوں امبر۔ حمزہ کی آواز میں ایک ایسا عزم تھا جو امبر کو خاموش کر گیا۔ اس بچے کو کبھی پتہ نہیں چلے گا اس کا باپ کون تھا، میں اسے اپنا نام دوں گا، میں اسے وہ سب کچھ دوں گا جو ایک باپ کو دینا چاہیے، لیکن پلیز اس معصوم کی زندگی کا فیصلہ اس طرح غصے میں نہ کریں۔ امبر خاموش ہو گئی، لیکن اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ آنے والے مہینے اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ اسے ایک ایسی وجود کو پالنا تھا جس سے وہ نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن جس کی ممتا اسے ایسے کرنے سے روک رہی تھی۔ مہینے گزرتے گئے، امبر کا پیٹ نمایاں ہونے لگا۔ وہ اب گھر سے باہر بہت ہی کم نکلتی تھی۔ حمزہ نے اس کے لیے ہر ممکن آسائش کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے پھل، دودھ اور وٹامنس لاتا اور اس کا بہت ہی خیال رکھتا۔ حمزہ کا یہ رویہ محلے والوں کی نظروں میں آنے لگا تھا۔ ایک دن محلے کی خاتون نصیبہ بی بی زبیدہ بیگم کے پاس آئی۔ زبیدہ بہن، یہ امبر بیٹی کا شوہر کب آئے گا دبئی سے؟ دیکھو نا، اب تو بچہ ہونے والا ہے، اسے اس وقت اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ زبیدہ بیگم نے بات سنبھالی۔ بس بہن، حالات ہی ایسے ہیں، اسے چھٹی نہیں مل رہی، لیکن حمزہ ہے نا، وہ اپنی بہن کا پورا خیال رکھ رہا ہے۔ نصیبہ بیوی نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن لوگوں کی زبانیں تو آپ جانتی ہیں نا۔ زبیدہ بیگم کو فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حمزہ سے اس بارے میں بات کی۔ بیٹا، اب ہمیں کچھ مستقل حل سوچنا ہوگا، امبر کے بچے کے سر پہ کسی کا نام ہونا ضروری ہے۔ حمزہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن وہ امبر پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسی دوران عفان حیدر کو ایک سراغ ملا۔ جبار نے تصویر عفان کے سامنے رکھی۔ یہ تصویر اس بوتیک کے باہر سے لی گئی تھی جہاں سارہ کپڑے پہنچاتی تھی۔ تصویر میں سارہ واضح نہیں تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں وہ خاص کڑھائی والا بیگ تھا جس پر امبر کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ یہ باگ کہاں سے آیا؟ عفان نے پوچھا۔ صاحب، یہ خاص ڈیزائن ہے جو صرف اس بوتیک پر ملتا ہے، اور وہاں یہ مال ایک لڑکی پہنچاتی ہے جو کہتی ہے کہ اس کی باجی گھر پہ کام کرتی ہے۔ عفان کے چہرے پر ایک خونخوار مسکراہٹ آئی۔ مل گیا پتہ جبار، اس لڑکی کا پیچھا کرو، وہ جہاں بھی جاتی ہے مجھے وہاں کا ایڈریس چاہیے۔ عفان کی گاڑی اب اس نئے شہر کی طرف روانہ ہو رہی تھی جہاں امبر ایک نئی زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ شکاری اس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ فضا میں بوجھل پن بڑھتا جا رہا تھا۔ عفان حیدر کی گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تو تھی، لیکن ایک عجیب سی وحشیانہ چمک بھی تھی، جیسے کسی بھوکے شکاری کو اپنی منزل کی بو آ گئی ہو۔ اس نے جبار کی طرف دیکھا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ عفان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ بس صاحب 10 منٹ، وہ لڑکی جس گلی میں داخل ہوئی تھی ہم وہاں جا رہے ہیں، جبار نے جواب دیا۔ دوسری طرف حمزہ کے گھر میں شام کی چائے کا وقت تھا۔ امبر صحن میں کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی نظر اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر تھی۔ اسے رہ رہ کر ایک خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ حمزہ کلینک سے تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا تھا اور اب وہ زبیدہ بیگم کے ساتھ کچن کے پاس کھڑا کچھ باتیں کر رہا تھا۔ حمزہ،
میرا دل آج بہت گھبرا رہا ہے، امبر نے آواز دی تو حمزہ فوراً اس کے پاس کیا۔ کیا ہوا امبر؟ کوئی تکلیف ہے؟ حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، جسمانی تکلیف نہیں ہے، بس ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ حمزہ، کیا عفان ہمیں ڈھونڈ لے گا؟ امبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے امبر کے ہاتھ تھام لیے۔ امبر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، جب تک میں زندہ ہوں وہ آپ کے سائے کو بھی نہیں چھو سکتا۔ آپ بس اس ننھی جان کے بارے میں سوچیں جو بہت جلد ہماری زندگیوں میں آنے والی ہے۔ امبر نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس ان آنکھوں میں ہمیشہ ایک پناہ گاہی محسوس ہوتی تھی۔ ہماری زندگیوں میں، اس نے دہرایا۔ حمزہ مسکرایا۔ ہاں، ہماری، کیونکہ یہ بچہ صرف آپ کا نہیں، اب میرا بھی ہے۔ ابھی حمزہ یہ بات مکمل کر ہی پایا تھا کہ باہر گلی میں گاڑی کے رکنے کی آواز زوردار آئی۔ پھر کسی نے بہت ہی بے رحمی سے گیٹ کھٹکھٹایا۔ گیٹ کی آواز اتنی زوردار تھی کہ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ امبر کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ خوف سے کھڑی ہو گئی۔ وہی ہے، وہی آ گیا حمزہ، وہ لرزتے ہوئے بولی۔ حمزہ نے اسے زبیدہ بیگم کے حوالے کیا۔ امی، اسے کمرے میں لے جائیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیں۔ سارا، تم بھی اندر جاؤ۔ حمزہ نے بہت ہی سکون سے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے اس نے زنجیر کھولی، گیٹ کو ایک زوردار دھکا لگا اور عفان حیدر اپنے 2 محافظوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عفان کی نظر سب سے پہلے حمزہ پہ پڑی، پھر اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور میری امانت بھی یہیں کہیں ہوگی۔ عفان کا لہجہ زہریلا تھا۔ آپ کے پاس یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے مسٹر عفان حیدر۔ یہ ایک شریف انسان کا گھر ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے چلائیں۔ حمزہ نے پوری ہمت سے اس کا راستہ روکا۔ حق، عفان ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس سے دیواریں لرز اٹھی۔ امبر میرا نکاح ہے اور میرا بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تم مجھے اس حق کی بات کرتی ہو؟ ہٹو میرے راستے سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا یہ کچا گھر مٹی میں ملا دوں۔ عفان نے حمزہ کو دھکا دینا چاہا، لیکن حمزہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ نکاح کا رشتہ عزت اور محبت سے بنتا ہے عفان صاحب، مکرانہ چالوں سے نہیں۔ آپ نے اپنا حق اسی دن کھو دیا تھا جب آپ نے اس معصوم لڑکی کے جذبات سے کھیلا تھا۔ اسی دوران امبر کمرے کا دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، لیکن عفان کی آواز سن کر اس کی غیرت بیدار ہو گئی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہو کر عفان کو دیکھنے لگی۔ عفان کی نظر جیسے ہی امبر پہ پڑی، وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے امبر کو پہلے ہمیشہ بن سنورے دیکھا تھا، لیکن آج وہ ایک سادہ سے سوٹ میں، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نفرت لیے کھڑی تھی۔ اس کا ابھرا ہوا پیٹ عفان کو اپنی جیت کا ثبوت لگ رہا تھا۔ امبر، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ عفان نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اب بھی وہی حکم تھا۔ امبر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی عفان حیدر، میں آپ کی قید سے آزاد ہو چکی ہوں۔ قید؟ میں نے تمہیں رانی بنا کے رکھا تھا۔ عفان چلایا۔ نہیں، آپ نے مجھے ایک مہرہ بنا کے رکھا تھا۔ میں نے آپ کی وہ ساری باتیں سن لی تھی جو آپ اپنی بہن سے کر رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں تھی، آپ کو بس میرے باپ کا غرور توڑنا تھا۔ تو مبارک ہو، آپ نے میرا دل توڑ دیا، میرا گھر توڑ دیا، لیکن میرا حوصلہ نہیں توڑ سکی۔ عفان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ امبر اس کے سامنے اس طرح کھڑی ہوگی۔ امبر، دیکھو، اب بچہ ہونے والا ہے، تم چاہتی ہو کہ حیدر خاندان کا وارث اس 2 کڑی کے محلے میں پیدا ہو۔ اس بچے کا حق ایک محل میں ہے۔ امبر کے لبوں پر ایک تمسخر امیز مسکراہٹ آئی۔ اس بچے کا حق ایک محل میں نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے عزت ملے، جہاں اسے یہ نہ سکھایا جائے کہ بدلہ کیسے لیا جاتا ہے۔ عفان حیدر، آپ کے پاس دولت تو ہے، لیکن خاندانی نام مٹی میں مل چکا ہے۔ یہ بچہ آپ کا وارث کبھی نہیں بنے گا۔ عفان کا غصہ اب آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ جبار، اسے گاڑی میں ڈالو۔ جیسے ہی جبار آگے بڑھا، حمزہ نے اسے زوردار مکہ رسید کیا۔ حمزہ ایک ڈاکٹر تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ڈھال بن چکا تھا۔ عفان کے دوسرے گارڈ نے گن نکالی۔ رک جاؤ، امبر چیخی، اگر تم نے کسی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں ابھی اپنی جان دے دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارا وارث کیسے ملتا ہے۔ اس نے پاس پڑی ایک کینچی اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ لی۔ عفان رک گیا، اسے اپنی ہار سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ امبر اس وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ امبر، پاگل مت بنو۔ عفان کے لہجے میں اب پہلی بار خوف تھا۔ پاگل میں تب تھی جب آپ کے جھوٹ پر یقین کیا، اب میں ہوش میں ہوں۔ حمزہ، پولیس کو فون کریں، میں دیکھتی ہوں کہ یہ زبردستی ہمیں یہاں سے کیسے لے جاتی ہے۔ حمزہ نے فوراً فون نکال کر ایس ایچ او کو کال کی جو اس کے جاننے والا تھا۔ عفان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں رکنا اس کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بھی شہر میں اپنی ساکھ بچانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے امبر، تم آج جیت گئی ہو، لیکن یاد رکھنا میں واپس آؤں گا، یہ بچہ میرا ہے اور میں اسے لے کے رہوں گا۔ عفان نے نفرت بھری نظروں سے حمزہ کو دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ عفان کے جاتے ہی امبر کے ہاتھ سے کینچی گر گئی اور وہ فرش پر بیٹھ کے رونے لگی۔ حمزہ فوراً اس کے پاس پہنچا اور اسے سہارا دیا۔ وہ چلا گیا امبر، وہ چلا گیا۔ حمزہ نے اسے تسلی دی۔ اگلے چند ماہ
امبر کے لیے بہت ہی کٹھن تھے، لیکن حمزہ اور اس کی فیملی اس کے گرد ایک مضبوط دیوار بن کے کھڑے رہے۔ امبر کی ہمت اب اس ننھی جان سے وابستہ تھی۔ وہ دن رات کام کرتی اور اپنے آنے والے بچے کے لیے خواب بنتی۔ ایک طوفانی رات جب بارش زور پر تھی، امبر کو ہسپتال لے جایا گیا۔ درد کی شدت میں بھی وہ حمزہ کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب نرس نے خوبصورت بچہ لا کر امبر کی گود میں رکھا تو کمرے میں موجود تمام تلخیاں جیسے دھل گئی۔ وہ بچہ بالکل عفان حیدر کا عکس تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں امبر جیسی معصومیت تھی۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ زبیدہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ امبر نے بچے کے ماتھے کو چوما اور پھر حمزہ کی طرف دیکھا، جو ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا نام ہوگا ایان حمزہ۔ حمزہ چونک گیا۔ امبر، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ امبر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ حمزہ، اس بچے کو ایک باپ کی ضرورت ہے، اور میں نے آپ سے بہتر باپ اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ آپ نے ہمیں اس وقت سہارا دیا جب ہماری اپنی سانسیں ہمارا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے نام سے پہچانا جائے۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کے ایان کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایان کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے سر پہ کسی کا سایہ کم ہے۔ امبر نے حمزہ کے گھر میں پناہ لیے 3 سال گزار لیے تھے۔ ان 3 سالوں میں اس نے نہ صرف اپنے بیٹے ایان کی پرورش کی، بلکہ اپنی محنت سے اپنی ایک پہچان بھی بنائی۔ حمزہ کے لیے ایک ایسی دیوار ثابت ہوا جس نے عفان کے ہر حملے کو خود پہ سہا۔ ایک شام جب امبر اپنے نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی، باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ حمزہ نے گیٹ کھولا تو سامنے عفان حیدر کھڑا تھا۔ اس بار وہ اکیلا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر نہیں، بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ عفان اندر داخل ہوا تو اس کی نظر صحن میں کھیلتے ہوئے ایان پہ پڑی۔ وہ بچہ ہو بہو اس کا عکس تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن حمزہ نے راستہ روک لیا۔ اب یہاں کیوں آئے ہو عفان حیدر؟ کیا اب بھی تمہارا بدلہ پورا نہیں ہوا؟ حمزہ کا لہجہ سخت تھا۔ عفان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور امبر کی طرف بڑھایا، جو سیڑھیوں پہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ امبر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ امبر، عفان کی آواز بھر گئی، میں نے تمہیں مہرا سمجھا تھا، لیکن قدرت نے مجھے بتایا کہ اصل مہرا میں خود تھا۔ میں نے اپنی انا کی خاطر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کھو دی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں، اس لیے تمہیں اس قید سے آزاد کر رہا ہوں جس میں نے تمہیں زبردستی جکڑ رکھا تھا۔ امبر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کاغذ پہ گرے۔ عفان نے ایک نظر ایان پہ ڈالی اور پھر بنا مڑے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی امبر نے ایک سکون کا سانس لیا، جیسے برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا ہو۔ کچھ ماہ بعد گھر کے صحن میں ایک سادہ سی محفل تھی۔ امبر نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا جو اس کی نئی اور پاکیزہ زندگی کی علامت تھا۔ زبیدہ بیگم اور سارہ بہت خوش تھیں، کیونکہ آج امبر اور حمزہ کا نکاح تھا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، امبر بی بی، کیا آپ کو حمزہ ولد عبداللہ سے نکاح قبول ہے؟ امبر نے ایک نظر حمزہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ احترام اور سچی محبت تھی۔ وہی شخص جس نے اسے اس وقت سہارا دیا جب وہ دنیا کے سامنے تماشا بن چکی تھی۔ جی قبول ہے۔ امبر کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو برسوں کی آزمائش کے بعد آتا ہے۔ نکاح کے بعد حمزہ نے ایان کو اپنی گود میں لیا اور امبر کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔ امبر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کی ہر خوشی اب تمہاری اور ایان کی ہوگی۔ تمہیں اب کبھی کسی فریب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امبر نے مسکرا کر چاند کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایک غلط راستے پہ اس لیے ڈالتی ہے تاکہ ہم صحیح انسان کی قدر کرنا سیکھ سکیں۔ عفان کا فریب اب ایک برا خواب بن کے پیچھے رہ گیا تھا، اور حمزہ کی سچی محبت اس کا مستقبل تھی۔